बाबा जी से पूछा किसी ने कि क्या बात है, इंडिविजुअल लेवल पे हमारे बड़े बड़े हीरोज़ या बड़े बड़े लोगों ने तरक्की की है, लेकिन ये कौम ऊपर नहीं आ रही है और हम तरक्की नहीं कर पा रहे। मैंने ऐसल कौम, चाहे वो पाकिस्तानी या मुसलमान हो, जो आजकल के दौर के हैं। बड़ी देर खामोश रहे, चुप रहे, फिर बोले कम ज़रफ़ी। लगे ज़्यादातर का ये हाल है कि जो ऊपर आ जाता है, बजाय इसके कि वो झुक जाए, आजिज़ी में आए और दूसरों को अपने बराबर लाने की कोशिश करे या उनका रास्ता आसान करे, उनको बताए इधर से ऊपर आओ, वो दूसरों के रास्ते बंद करना शुरू कर देता है, टांगें खींचनी शुरू कर देता है कि मेरे होते हुए कोई और क्यों। जिसे शरीका बरादरी भी कहते, चाहे वो सगे भाई हों, एक ही घर में रहने वाले हों, वहाँ देख लो। बरादरी हो, अगर एक घर में भाई आपस में इत्तेफाक से हैं तो बाकी बरादरी को तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। या मोहल्ले तक के बजाय हमसाए खुश हों कि हमारे हमसाए में इतने अच्छे लोग हैं, और अगर एक शहर के लोग अच्छा रहना शुरू कर दें, तरक्की करें, तो बाकी जो हैं दूसरे शहरों के तकलीफ़ में आ जाएंगे कि सारा पैसा ये खा जाते हैं। ये नहीं देखेंगे उनकी इखलाक अच्छे हैं या अल्लाह की उन पर मेहरबानी है। हम भी मेहनत करें और अल्लाह की तरफ देखते रहें। लेकिन ज़्यादातर का ये है कि जो ऊपर आ जाएंगे वो दूसरों के लिए रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। कम ज़रफ़ी है, रऊनत आ जाती है बजाय इसके कि आजिज़ी आए। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं अल्लाह मुझे माफ करे। नहीं अच्छा नहीं लगता। इजाजत है ना जी मैडम जी, मुझे वीडियो क्लिप भेजा हुआ था आपदा परवीन जी का और नसीबो लाल का, मैंने उसको देखा भी है। कोक स्टूडियो की वीडियोस 3-4 उनके प्रोग्राम की हैं, जो उन्होंने गाना सूफियाना कलाम पढ़ा, दोनों ने झूम ले, काफ़ी दुनिया में मशहूर हुआ है, देखा गया। लेकिन उसके बनाने में जिस वक्त वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें जो नसीबो लाल हैं वो बैठी हुई थी और आपदा परवीन जी बाद में आई हैं। कहने वाले ने मुझे कहा हुआ था जी कि इसके ऊपर बहुत मीडिया हाइप है कि उन्होंने इतनी बड़ी सिंगर हो के तो उन्होंने नसीबो लाल के शायद घुटने को हाथ लगाया है। मैंने भी किसी दिन शायद यहाँ बैठे बात की थी कि उसमें सबक है। तो आप जिन साहब ने मुझे भेजा है, आपकी अजमत को सलाम ही कह सकता हूँ मैं। लिखा है कि अल्लाह दी शान है मरासियाँ को होने सबक लेगी ये कौम। कहने वालों ने, बड़े बड़े उस्तादों ने तो ये कहा है कि जिससे एक बात भी अच्छी मिले वो हमारा उस्ताद है, और उस्ताद माँ बाप की तरह होता है। उसमें ये तो नहीं देखा जाता कि, और मिरास का लफ्ज़ जो है ये आपको पता है भारत से है। और मैंने जो बात कही थी, अगर आप सीखना चाहते हैं उसमें, अल्लाह करीम किसी दुनिया में या चलें गाने बजाने की दुनिया में आप नेक लोग हैं। गुनाहगारों की बात थी, गुनाहगारों के लिए थी। गुनाहगारों में भी फन्ने खानी आ जाती है ना, आप तो आजिज़ नेक लोग हैं। आबिदा जी एक बहुत बड़ा नाम है इंडो पाक में, नहीं पूरी दुनिया में। सिर्फ गायकी नहीं, वो दरवेश है एक। आप जितनी हो सकता है ना नेक हो, लेकिन अल्लाह नबी की हमद पढ़ने वाली है, पाकों की शान बयान करने वाली है, और लोगों को उसने अगर कुछ गाया है तो कोई अच्छी बात ही बताई है। लोगों के कल्ब अगर नर्म हुए हैं उस बात से,
اسی میں ایک بات ہے کہ سب کچھ لے کے اس کو سن لینا، بات اچھی مل رہی ہے نا، یہ دیکھ لو۔ اس کی جب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے اس میں نوٹ کیا، یہ میری اپنی سمجھ ہے، میں اپنی عقل آپ کو بتا، جو میں نے کہی، میں تو پاگل ہوں، دیوانے کی باڑ ہوگی۔ آپ نہ سبق لو بھائی، آپ کے پاس پہلے ہے تو زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ پروڈیوسر صاحب جو بھی ہیں، لڑکا، وہ پہلے آبدہ جی کے پاس گیا، ان کے گھر، انہیں سمجھایا، بتایا کہ جی یہ گانا یا یہ کلام صوفیانہ کلام ہے، یہ ہم نے آپ سے گوانا ہے۔ انہیں بتایا ہوگا، ساتھ آپ کے نصیب لال ہیں، باقی کچھ ورڈز وہ بولیں گے، کچھ آپ بولیں گے۔ دو مختلف لوگوں کو دکھایا گیا ہے، ڈائلاگ ہی سمجھ لیں، استاد شاگرد سمجھ لیں۔ میں اس کے اوپر، اس کلام پہ نہیں ابھی آنا چاہتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، میں اس ہیپننگ کی بات کر رہی ہوں جس پرٹیکولر کی میں نے بات کی تھی، جو میری قوم اگر سیکھنا چاہے تو وہ بندی، اس کا جو بھی معاہدہ ہوا ہوگا وہ گاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ وہ نصیب لال جی کے گھر بھی گئے ہیں۔ نصیب لال آبدہ کے مقابلے میں بہرحال ایک اتنی مشہور یا اتنی ویل نون گلوکارہ نہیں ہے، ویسے ورسٹائل زیادہ، انہوں نے ہر طرح کے گانے گائے ہیں، گجراوے سے لے کے فلمی گانے بھی، صوفیانہ کلام بھی گایا ہوگا۔ لیکن بہرحال آبدہ کا جو شہرت ہے، اللہ نے جو بھی اس کو عزت دی ہے، جو ان کا مقام ہے جنرل پبلک کے سامنے انڈو پاک میں، انہیں ایک صوفی درویش کلام پڑھنے والی خاتون ہی سمجھا جاتا ہے۔ نصیب لال نے بھی اسی کو گایا ہے، پریکٹس کی ہے، ان کا معاہدہ ہو گیا ہوگا۔ اب جو ریکارڈنگ کا دن ہے اس میں نصیبو اپنی جگہ پہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے گانا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے آبدہ نے گانا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں، اس میں ویڈیو میں تو یہ نظر آتا ہے کہ آبدہ جی آتی ہیں بعد میں پیچھے سے، نصیبو بیٹھی نہیں ہے اپنی جگہ، اور وہ آ کے جھک کے ایک دم نصیبو کے گھٹنے کو ہاتھ لگا دیتی ہیں۔ یہ صوفیوں میں، درویشوں میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، دوسرے کو بڑا ماننے کی بات ہوتی ہے، بڑوں کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، ہمارے کلچر میں یہ ہے، مطلب گناہ گاروں کے کلچر میں ہے، شریفوں کے شاید نہ ہو، ٹھیک۔ اور جھک کے وہ ملی ہیں۔ پہلے تو وہ نصیبو سٹن ہو گئی ہیں، جو میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، حیران پریشان ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور بہت دیر لگی ہے انہیں اس میں سے باہر آنے میں، انہوں نے بہت دیر کر دی ہے میرے حساب میں اس میں۔ اتنی دیر میں آبدہ جی اپنی جگہ نشست پہ بیٹھنے جا رہی ہیں، لیکن نصیبو اس میں سے، اس شوق میں سے، حیرت میں سے، وڈا گرو جڑا ہوتا ہے نا، مرشد جڑا ہوتا ہے، وہ جب حقیقت کھولتا ہے نا، معرفت پڑھاتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ چھلانگ مار کے گئی ہیں، اور وہ جھک کے ان کے گھٹنے کو واپس اب ہاتھ لگانے لگی ہیں، انہیں پتہ ہی یہ کیا کر گئی ہیں، وہ یہ سمجھیے شاید کوئی بار ہے، یا میں اب اسے واپس ریسیپروکیٹ کروں۔ یہ اللہ رسول کا حکم بھی ہے ویسے، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم وعلیکم اس سے زیادہ تھوڑا بڑھا کے دو، اور یہ ساروں کے لیے ہے، آپ جیسے شرفاء کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے عالموں کے لیے بھی ہے، اور ہم جیسے مراسیوں کے لیے بھی ہے، حکم ایک ہی ہے۔ وہ آبدہ جی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگی ہیں تو آبدہ نے اس سے نیچے جھک کے اسے اوپر اٹھا کے گلے لگا لیے۔ اس سارے سے ہوا کیا ہے؟ اگر میں نصیب لال کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچوں اس کو، مجھے پتہ ہے آج میں نے آبدہ کے بالمقابل گانا ہے، میرا یا تو یہ ریئیکشن ہوگا، میں سبمسو سا ہو جاؤں گا، ڈپریس ہو جاؤں گا کہ یار میں آبدہ دے کے کی گانا ہے، میں آبدہ کے مقابلے میں کیسے گاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں ڈپریس رہ کے گاؤں گا۔ ایک آواز بڑے ہائی نوٹ سے آ رہی ہوگی، وہ اپنی مستی میں ہوگی، اور دوسرا اپنے ڈپریشن میں پڑھ رہا ہوگا۔ یا دوسرا چانس یہ ہے کہ میں اپنی تیر تلوار تیز کر لوں کہ آبدہ ہے آج پھر دیکھی جائے گی، آج جو ہے نا یہ جو سر لگائے گی میں نے اس سے اوپر سر لگانا ہے، تو مقابلے بازی شروع ہو جائے گی۔ مقابلے بازی بھی ہوگی تو وہ دو میں ہوتی ہے، تو یکتائی نہیں ہوگی، وحدت کی بات نہیں ہوگی۔
وہ دوئی کی بات ہوگی. اب کیا ہوا ہے کہ عابدہ آئی ہیں, انہوں نے اپنا آپ چھوٹا کر دیا ہے, اور اتنی پیورٹی ہے اس جیسچر میں, وہ بناوٹ نہیں ہے اس میں, ہمبلنس ہے, جو کہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے. وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, پھلدار درخت. نصیبوں یہی دو باتیں اگر سوچ کے بیٹھی بھی ہوئی تھیں, یا یہ تھا کہ اچھا میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی, ٹھیک ہے میں کروں گی, یہ کہاں مجھے بٹھا دیے انہوں نے ان کے ساتھ. لیکن عابدہ کے اس جیسچر سے وہ خود ہمبلڈ ہے. جب وہ پڑھنے لگی ہیں, ان کے پاس عابدہ کے لیے پیار, عزت, تکریم سب کچھ, اور خوف ختم ہو گیا, مقابلہ ختم ہو گیا. اب دونوں نے اس مستی میں پڑھا ہے, جھوم لے کے سب کچھ جھوم گئے ہیں. اس میں جو میسج ہے اس کو ینگ جنریشن نے سنا ہے, جو کسی مولوی کی اس بات کو سننے پہ تیار نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے فرعون جن تک آپ جا کے واز نہیں کر سکتے, ان کے محلوں میں, ان کی گاڑیوں میں کم از کم یہ لفظ چلے گئے ہیں. وہ کلام پہنچ گیا ہے, وہ یکتائی کے ساتھ ایک میسج گیا ہے, جس میں کہ دونوں ایک پیار اور عقیدت اور اس کی بات کرنے کے جذبے میں ایک دیوانگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. باقی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ ہے, شکر ہے میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سیکھنا ہے تو اس ساری کہانی کو اس اینگل سے آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کے حال پہ رحم کرے, اور ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور سنت پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرا دو تاکہ آواز سر ہو جائے. اونچا بولنا, یہ اس میں تو چلی جائے گی, لیکن وہ باقی لوگ جو کمرے میں انہیں نہیں جاتی. تھوڑا سا اونچا بول, یا کھڑی ہو کے کرا دیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں ویسے دعا کریں. اپنی آنکھیں بند کر, تھوڑا سا اونچا بول, زور سے, جیسے ڈانٹتی ہو مجھے. اپنی آنکھیں بند کر کے بس پیش ہوئے, جیسے ٹوٹ کے پیش ہوتے ہیں. اپنا آپ چھوڑ کے جیسے پیش ہوتے ہیں. آپ کے دل میں کچھ بھی نہ رہے, کوئی چیز, بس اپنے آپ جتنا پیار آپ کے اندر ہے, شدید پیار سے 3 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں. اللہ
اللہ اللہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں.